अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तंजीला नवाज़ की कलम से तहरीर करदा नावल सफ़र सल्तनत किस्त नंबर 11। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बीजन, मैं यहाँ सो जाऊँ? फिल्ज़ा ने उनके कमरे में दाखिल होते हुए कहा था। जी मेरी गुड़िया, आ जाओ। बीजन ने उसे अपने पास बुलाया था क्योंकि वो फिल्ज़ा की हालत से बेखबर नहीं थी। बीजन, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। फिल्ज़ा ने बीजान की गोद में सर रखा था। क्या अच्छा नहीं लग रहा? बीजान ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा था। बीजान, एहसन का साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिल्ज़ा उनसे अपनी हर बात शेयर करती थी। अगर फिल्ज़ा नहीं भी बताती थी तो भी बीजान को पता चल जाता था क्योंकि उन्होंने ही तो फिल्ज़ा को पाला था। फिल्ज़ा की बात पर बीजान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। बच्चे, जहाँ दिल नहीं लग रहा हो ना वहाँ नहीं जाना चाहिए। वैसे भी दिल के साथ किसी का जोर नहीं चलता। बीजान समझ चुकी थी कि वो क्या कहना चाह रही है। बीजान, मुझे आज महसूस हुआ कि उम्र के अलावा कोई मुझे नहीं समझ सकता। वो सब जानता है मेरे बारे में। आपको पता है, आज एहसन ने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन जब वही हाथ उमर ने पकड़ा तो बुरा नहीं लगा। एहसन जब प्यार से मेरा नाम लेता है ना, मुझे कुछ नहीं महसूस होता। लेकिन उमर जब मुझे चिपकली कहता है ना, दिल में बहुत से एहसास एक साथ पैदा होते हैं उसके लिए। बीजान, उमर सबसे अलग है। बाबा के बाद अगर कोई मर्द मुझे समझ सका है ना तो वो सिर्फ उमर है। मेरे दिल ने मेरी सारी मोहब्बत उम्र के लिए महफूज कर ली है, जो मैं चाहकर भी किसी को नहीं दे सकती। फिल्ज़ा की तकलीफ़ वो देख सकती थी। फिल्ज़ा की आंखों से एक आंसू बहा था जो बीजान ने साफ किया था। बच्चे, हमेशा उसको चुनना जिसने तुम्हें तब महकाया हो जब तुम मुरझाई हुई हो, ना कि उसको जिसने तुम्हें तुम्हारी चमक में चुना है। बच्चे, अपना तन उसे ही सौंपना जहाँ मन राज़ी हो, क्योंकि जिसके पास मन राज़ी ना हो ना, उसे तन नहीं सौंपा करते। बीजान ने बहुत नरमी से समझाया था क्योंकि उन्होंने नोट किया था जब से उमर आया था वो बोलना शुरू हुई थी, हंसने लगी थी, वरना उमर से पहले फिल्ज़ा खामोश रहती थी। बीजान, वो तीसरा शख्स कितना खुश नसीब होता है ना, जिसे हमारा मनपसंद शख्स मुफ्त में मिल जाता है। बीजान समझ चुकी थी कि वो किसकी बात कर रही है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो जानती थी उमर खान फिल्ज़ा खान से इश्क करता है और जिससे इश्क किया जाता है उसे किसी और को हरगिज़ नहीं सौंपा जाता। और उमर ने बीजान से कहा था कि उसे अपनी दुआओं और मोहब्बत पर इतना तो यकीन है कि वो फिल्ज़ा को किसी और का नहीं होने देगा। बीजान ने मुस्कुराकर फिल्ज़ा की जानिब देखा जो रोते हुए सो चुकी थी। और आज वो दिन आ चुका था जिस दिन का इंतज़ार आली खान शाह बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आज आली खान शाह का निकाह था। आज वो अपनी मोहब्बत को अपने नाम करने जा रहा था। आज मरियम खान पर वो अपनी मोहर लगाने वाला था। अस्सलाम वालेकुम। आली खान ने दाजी के कमरे में दाखिल होते ही उनके हाथ चूमकर आंखों से लगाए थे। वालेकुम अस्सलाम मेरे शेर, दाजी ने बहुत प्यार से कहा था। वो आली खान शाह के चेहरे पर आई खुशी देख रहे थे। उन्हें एक सुकून सा मिला था। आज तक उनके पोतों ने जो कुछ भी उनसे मांगा था शाहनवाज ने लाकर दिया था, और फिर आज तो आली खान शाह अपनी मोहब्बत को अपनी बीवी बनाने जा रहा था। अर्शिया अपने कमरे में बैठी आहान के आने का इंतज़ार कर रही थी। आहान शाह सुबह ही गांव के काम से डेरे पर गया था क्योंकि उसके लिए जितना अहम आली खान शाह था उतने ही ये गांव वाले भी थे। आली खान शाह उस गांव का सरदार था, इसीलिए उन गांव वालों की परेशानी दूर करना उसकी ज़िम्मेदारी थी और आहान शाह को अपनी ज़िम्मेदारी निभाना बहुत अच्छे से आती थी। आहान कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी नज़र अर्शिया पर गई थी जो ब्लैक कलर का पाँव तक आता फ्रॉक पहने, जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत काम हुआ था। बाल खुले छोड़े, दोनों कानों में झुमके पहने, हल्का सा मेकअप किए वो खूबसूरती का मुजस्समा लग रही थी। उसे देखकर आहान ने अपने दिल में कई दफ़ा उसकी नज़र उतारी थी। आहान फ़ौरन वॉशरूम में चला गया था फ्रेश होने के लिए, क्योंकि अगर आहान शाह वहाँ एक सेकंड भी और रुकता तो वो वहाँ से हिल नहीं पाता। इसे क्या हुआ है? अर्शिया को अचानक नज़रें फेरना अजीब लगा था। मुराद लाउंज में बैठा हुआ था। उस दिन के बाद हुरिया उसे अभी तक नज़र नहीं आई थी। मुराद ने आईना से पूछा था, जिस पर उसने बताया था कि वो कमरे में ही रहती है। पता नहीं उसे क्या हुआ है। हुरिया को ना देखे हुए एक दिन हो चुका था। अब मुराद शाह की आंखें तरस रही थी हुरिया के दीदार के लिए। कुछ सोचते हुए मुराद शाह दादी के कमरे की जानिब बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम दादी, मैं अंदर आ जाऊँ? मुराद ने मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़े उनसे इजाज़त मांगी थी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, आ जाओ, तुम्हें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? दादी ने मुस्कुराते हुए प्यार भरे लहजे में कहा था। अब मुराद शाह बेड पर आकर बैठा था जबकि शाहनवाज साहब अपनी शाही कुर्सी पर बुराजमान थे। क्या हुआ है बच्चे? दादी ने मुराद के उस आस चेहरे को देखा था। यार दादी, आपकी पोती
مراد نے بے بسی سے کہا تھا۔ شاہ نواز صاحب کو سب داجی کہتے تھے، کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ داجی کو یار کہہ سکے، یہ صرف براق اور مراد ہی کہتے تھے۔ کیا ہوا ہے میری پوتی کو؟ داجی نے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ اس سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن مجھے ضرور ہونے والا ہے۔ مراد نے لمبی سانس خارج کی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ہمیں اپنی پریشانی بتاؤ، تمہارے داجی ہیں نا، سب صحیح کر دیں گے۔ داجی نے مراد کی جانب دیکھا تھا۔ داجی مجھے حوریہ کی رخصتی چاہیے، مراد نے داجی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مراد شاہ کے اس انداز پر داجی کو بالکل بھی حیرانی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ بہادری، یہ ضد سب انہیں شاہ نواز صاحب سے ہی تو وراثت میں ملا تھا، اور اگر ہم نہ دیں تو داجی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ایسا ناممکن ہے۔ مراد نے کندھے اچکائے تھے۔ کیوں ناممکن ہے؟ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ داجی نے ہنسی دبائی تھی۔ کیونکہ آپ میرے داجی ہیں، میری ہر خواہش پوری کرنے والے، اور ایسا کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے پوتے کی محبت اسے نہ ملے۔ مراد نے داجی کے گرد بازو باندھے تھے، جس پر داجی مسکرا دیے۔ تو ہم علی خان کے ساتھ ہی رخصتی رکھتے ہیں تمہاری، داجی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ داجی آپ دنیا کے سب سے اچھے داجی ہیں۔ آئی لو یو یار۔ مراد نے خوشی سے انہیں گلے لگایا تھا۔ اب مراد شاہ جا چکا تھا۔ داجی اپنے پوتوں کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی لڑکی آئے جو ان کے پوتوں کا مشکل وقت میں ان کا سہارا بنے، اور آج علی خان اور مراد کو دیکھ کر انہیں خوشی ہوئی تھی، جبکہ ان کے ذہن میں براق شاہ کا خیال آیا تھا۔ انہیں کچھ یاد آیا تھا جسے لے کر انہیں کچھ پریشانی سی ہوئی تھی۔ خدا میرے پوتوں کو دنیا کی ہر خوشی دینا۔ شاہ نواز صاحب نے مسکراتے ہوئے دعا کی تھی۔ احان شاہ فریش ہو کر نکلا تھا۔ اب وہ بالوں کو سکھاتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ عرشیہ بہت غور سے احان کو دیکھ رہی تھی، جو سفید کلر کے کاٹن کی شلوار قمیص پہنے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بکھرے گیلے بالوں میں بہت دلکش لگ رہا تھا۔ عرشیہ چاہ کر بھی اس نے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ خوبصورتی تو احان شاہ پر ہی ختم ہوتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے غور سے نہ دیکھوں، تمہارا ہی ہوں۔ احان نے شیشے میں عرشیہ کو اپنی جانب دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، تم کوئی شہزادہ نہیں ہو جو میں تمہیں دیکھوں گی۔ عرشیہ نے نظریں چرائی تھیں۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن تم مانو یا نہ مانو، تمہارا شوہر ہے تو سب سے خوبصورت۔ احان نے ہاتھ میں واچ پہنتے ہوئے خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ ہاں نہیں، بالکل نہیں، عرشیہ نے بے ساختہ کہا تھا۔ چلیں؟ احان کے لہجے سے اس کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ہاں۔ عرشیہ نے سر پر دوپٹہ لیا تھا۔ اب اس نے بیڈ پر پڑی شال خود پر لپیٹی تھی، جس پر احان شاہ مسکرایا تھا۔ احان نے عرشیہ کو آگے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ عرشیہ کو احان کا اس کو اتنی عزت اور اہمیت دینا اچھا لگا تھا۔ یہ لو ہو گئیں ہماری پیاری سی دلہنیں تیار، فرتاشیہ نے فلزہ اور مریم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ مریم خان نے سفید کلر کے گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس پر گولڈن کلر کے موتیوں کا کام ہوا تھا، ساتھ میں سفید کلر کا ہی غرارہ پہنے جس پر گولڈن کلر کا کام ہوا تھا، دوپٹہ سر پر لیے، ہاتھوں میں گجرے پہنے، کانوں میں جھمکے پہنے، گلے میں ایک خوبصورت سا ہار پہنے، وہ ننھی سی گڑیا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فلزہ خان نے سلور کلر کا پاؤں تک آتا خوبصورت سا فراک پہنے، جس پر گولڈن کلر کا بہت خوبصورت کام ہوا تھا، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، بالوں پر بندیاں لگائے، دوپٹہ سر پر کیے، گلے میں شاندار ہار پہنے، دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنے، میک اپ کیے، وہ خوبصورتی کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ ارے ماشاء اللہ، خدا میری شہزادیوں کو بری نظروں سے بچائے، حفصہ نے دونوں کی نظر اتارتے ہوئے کہا۔ میری بھابھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، فرتاشیہ نے مریم کو دیکھتے ہوئے پیار سے فلزہ کو چڑھایا تھا۔ ہوگی تمہاری بھابھی خوبصورت، لیکن میری بہن بھی شہزادی لگ رہی ہے، حفصہ نے فلزہ کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ فلزہ نے مسکراتے ہوئے حفصہ کو دیکھا تھا۔ کیسے وہ لڑکی اتنی تکلیف میں ہونے کے بعد بھی سب سے کتنے پیار سے بات کرتی تھی، کیا صبر تھا اس لڑکی میں جو اتنا سب مسکرا کر سہ گئی۔ ہاں یہ تو ہے، فلزہ بالکل شہزادی لگ رہی ہے، مریم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ ان سب نے نوٹ کیا تھا فلزہ بہت اداس تھی۔ کیا تم لوگوں کو برا نہیں لگا جب میں نے اتنی بدتمیزی سے تم لوگوں سے بات کی تھی؟ نہیں، مریم نے پیار سے کہا تھا۔ حفصہ آئی ایم سوری، میں نے تمہارے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ فلزہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا تھا۔ فلزہ کو اب وہ سب بہت اچھے لگنے لگے تھے۔ فلزہ کو اب ان سب کی عادت ہونے لگی تھی۔ ارے میری شہزادی، ایسے نہ بولو، برا وقت تھا، گزر گیا۔ حفصہ نے فلزہ کا آنکھ کا آنسو صاف کیا تھا۔ یار فلزہ، ایسے مت رو، میں نے ناراض ہو جانا ہے، کیونکہ تم روگی تو تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا اور میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔
فرتاشیہ نے منہ بسورا تھا جس پر وہ تینوں ہنسی تھیں۔ ارے تم لوگ ابھی تک؟ شائستہ بیگم نے کمرے میں آتے ہوئے کہا، کیونکہ سب آ چکے تھے اور مولوی صاحب انہیں بلا رہے تھے کیونکہ نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ ماشاء اللہ میری بچیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، شائستہ بیگم نے ان کی نظر اتاری تھی۔ چلو بھائی تم دونوں مریم کو لے کر جاؤ اور میں اور عرشیہ فلزہ کو لے کر آتی ہیں، شائستہ بیگم نے پیار سے فرتاشیہ اور حفصہ کو کہا تھا۔ چلیں بھابھی، فرتاشیہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ فرتاشیہ نے اسے لال رنگ کا جالی کا دوپٹہ پہنایا تھا جس پر عالیحان شاہ کی دلہن لکھا ہوا تھا۔ اب وہ دونوں مریم کو لے کر جا چکی تھیں۔ چلو بچے تم بھی یہ دوپٹہ اوڑھ لو، شائستہ بیگم نے لال رنگ کا دوپٹہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا جس پر احسن کی دلہن لکھا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیں پھوپھو، فلزہ کی آواز میں نمی آئی تھی۔ فلزہ کے منہ سے پھوپھو سن کر شائستہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ جب سے وہ آئے تھے فلزہ نے پہلی دفعہ انہیں پھوپھو کہا تھا۔ کیا ہوا بچے؟ شائستہ بیگم نے اس کا چہرہ پیار سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی تھی اس دن، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا یا تکلیف دینا نہیں تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ فلزہ کی آنکھوں میں نم ہوئی تھیں۔ بچے کچھ نہیں ہوا، سب صحیح ہے، مجھے تم نے تکلیف نہیں دی، تم تو میری پیاری سی بیٹی ہو، ایسے رو نہیں، شائستہ بیگم نے فلزہ کو خود سے لگایا تھا۔ چلیں ماں بیٹی کا پیار ختم ہو گیا ہو تو، عرشیہ نے دروازے پر کھڑے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر فلزہ نے اسے بھی گلے ملنے کے لیے ان کی جانب ہاتھ پھیلائے تھے اور عرشیہ ہنستے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ اب وہ دونوں فلزہ کو لے کر نیچے کی جانب بڑھی تھیں۔ سب مرد سٹیج پر بیٹھے تھے۔ عالیحان شاہ کا نکاح ہو رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا، اب کل ہی کی تو بات ہے، میرے سامنے کھیلتا تھا اب اس کا نکاح۔ ہائے وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے نا۔ مراد نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ مراد؟ عالیحان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جس پر سب ہنسے تھے۔ عمر اور ارحان کہاں ہیں؟ احان نے ان دونوں کی غیر موجودگی محسوس کی تھی۔ وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، بس آ رہے ہیں 10 منٹ میں، میری بات ہوئی ہے ان سے، مراد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا، احان نے جواب دیا تھا۔ عالیحان کی نظر سامنے سے آتی مریم پر پڑی تھی جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عالیحان کی نظر جب اس پر اوڑھے لال دوپٹے پر پڑی تو اس کے چہرے کی پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ عالیحان شاہ کسی عورت کی جانب نہ دیکھنے والا مریم کو دیکھتے ہی پلٹنا بھول گیا تھا۔ مریم کو اب عالیحان شاہ کے سامنے بٹھایا گیا تھا، فلزہ کو بھی احسن کے سامنے بٹھایا گیا تھا۔ نکاح شروع کریں، مولوی صاحب نے اجازت مانگی تھی جس پر شاہ نواز صاحب نے مسکراتے ہوئے جی کہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم خان ولد شہباز خان، آپ کا نکاح حق کے مہر 70,000 سکہ رائج الوقت عالیحان شاہ ولد وارث شاہ سے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، مریم نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، مریم کو اپنے اندر کچھ بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری دفعہ یہ سوال کیا تھا۔ جی قبول ہے۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد مریم کا جواب آیا تھا جس پر عالیحان شاہ کو اپنے اندر تک سکون محسوس ہوا تھا۔ عالیحان شاہ ولد وارث شاہ، آپ کا نکاح مریم خان ولد شہباز خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اب عالیحان سے سوال کیا تھا۔ قبول ہے۔ مریم شاہ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو اور اس حصے کو عالیحان شاہ ہمیشہ محفوظ رکھے گا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ مریم شاہ تمہیں عالیحان شاہ تمہارے ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ قبول کرتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے سوال کیا تھا۔ قبول ہے۔ عالیحان شاہ کی زندگی میں خوش آمدید، کلبم یہاں سائن کر دو۔ وارث شاہ نے ایک پیپر عالیحان شاہ کی جانب بڑھایا تھا جس پر عالیحان شاہ نے سائن کر دیا تھا۔ گڑیا یہاں سائن کر دو۔ شہباز خان نے مریم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیپرز اس کی جانب بڑھائے تھے۔ مریم کے سائن کرتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اسماعیل نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اب وہ سائن کر چکی تھی۔ مریم خان اب مریم شاہ بن چکی تھی۔ وہ اپنا آپ کسی کو مکمل طور پر سونپ چکی تھی جو نہیں جانتی تھی عالیحان شاہ کیسا ہے، لیکن اتنا پتہ تھا کہ اب جو بھی ہے عالیحان شاہ ہی ہے۔ سب لوگ عالیحان شاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ عالیحان شاہ مبارک ہو، زید خان نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ عالیحان زندگی کا نیا سفر مبارک ہو، احان نے ہنستے ہوئے کہا تھا جس پر عالیحان بھی مسکرایا تھا۔ چلیں اب ان کا نکاح شروع کرتے ہیں۔ وارث شاہ نے مسکراتے ہوئے فلزہ اور احسن کی جانب اشارہ کیا تھا۔ جی جی، شاہ نواز صاحب نے شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ فلزہ خان ولد شہریار خان، آپ کا نکاح حق مہر 50,000 سکہ راجب الوقت احسن شیخ ولد سید شیخ سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے فلزہ کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔
فلزا کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی. اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا. وہ شخص کہاں تھا؟ اس نے صبح سے عمر کو نہیں دیکھا تھا. فلزا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. یہ زندگی تو وہ صرف عمر کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی. کسی اور شخص کو وہ اپنے دل میں ایک جگہ کیسے دے سکتی تھی؟ آج اسے شدت سے عمر یاد آ رہا تھا. فلزا بچے. جب 5 منٹ جواب نہ آیا تو شائستہ بیگم نے فلزا کے ہاتھ پر بازو رکھا، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آئی تھی. کہیں سے آ جاؤ عمر، بس ایک دفعہ آ جاؤ. فلزا کے دل نے شدت سے عمر کو پکارا تھا. فلزا کے منہ سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے. ابھی فلزا بولنے ہی والی تھی کہ کسی کی آواز حویلی کی لاؤنج میں گونجی تھی. یہ نکاح نہیں ہوگا، اسے قبول نہیں ہے. عمر بلو کلر کی شرٹ پہنے جس کے ساتھ بلیک کلر کی پینٹ پہنی ہوئی تھی. بال بکھرے ہوئے تھے، ماتھے پر بل پڑے تھے، ہاتھ میں پیپر لیے وہ اسٹیج کی جانب بڑھا تھا. عمر کی بات پر جہاں سب حیرانی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے وہیں مراد نے سکون کی سانس لی تھی. فلزا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی. اس کا دوپٹہ زمین پر گر گیا تھا. عمر کو دیکھ کر اسے اپنی رگ رگ میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا. کیا ہوا ہے عمر؟ زید نے سوال کیا تھا. عمر نے غصے سے احسن اور اس کی ماں کی جانب دیکھا تھا. غصے سے اس کی رگیں واضح ہو رہی تھیں. لالا پوچھے ان سے یہ کون ہیں؟ عمر نے احسن کی جانب دیکھا تھا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ احان نے سنجیدگی سے کہا تھا. لالا یہ وہ نہیں ہے جو اس نے ہمیں بتایا تھا. اور ہان نے عمر کا ہاتھ پکڑا تھا. لالا میں بتاتا ہوں. اس کا نام احسن نہیں ہے، اس کا نام جیمز ہے. اور یہ عورت اس کی ماں نہیں ہے، یہ اس کے گینگ کی عورت ہے. اور ہان نے پرسکونی سے بتایا تھا. کیا مطلب؟ کون سی گینگ؟ ولی خان نے احسن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. احسن کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو. جی داجی، یہ شخص پہلی دفعہ پاکستان نہیں آیا. یہ پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے. اور یہ اس کی پہلی شادی بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یہ کئی لڑکیوں سے نکاح کر چکا ہے اور نکاح کے بعد انہیں اپنے ساتھ دبئی لے کر جاتا ہے. وہاں جا کر یہ انہیں شیخوں کو بیچ دیتا ہے. یہ سارے پیپرز جعلی ہیں. کیا؟ داجی کو جھٹکا سا لگا تھا. نہیں ایسا کچھ. ابھی احسن کچھ بول ہی رہا تھا کہ زید نے زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا تھا. ہمت کیسے ہوئی خانوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی؟ زید نے اس کا منہ دبوچا تھا. چلو میرے ساتھ تمہارا وقت ختم ہوا. اور ہان نے احسن کا بازو دبوچا تھا جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوئی تھی. کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ احسن نے اپنا بازو چھڑوایا تھا. مسٹر جیمز، ہم آپ کو آپ کے سسرال لے جا رہے ہیں. اور جہاں تک ثبوت کی بات ہے تو ایک پولیس آفیسر پورے ثبوتوں کے ساتھ ہی آتا ہے. عمر نے جیب سے ہتھ کڑی نکالی تھی. دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. جیمز نے عمر کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے. تم نے اگر عمر خان پر حملہ کیا ہوتا تو میں تمہیں خوشی خوشی معاف کر دیتا، لیکن تمہیں خانوں کی عزت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی احسن کچھ کہتا اس سے پہلے ہی 5 پولیس والے حویلی میں داخل ہوئے تھے. عمر کے اشارے پر انہوں نے جیمز اور عورت دونوں کو گرفتار کر لیا تھا. اب وہ انہیں لے کر جا چکے تھے. عمر نے فلزا کی جانب دیکھا تھا جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی. عمر، کیا تم میری بہن فلزا سے نکاح کرو گے؟ زید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا. ولی خان اور آغا خان نے زید کی جانب دیکھا تھا جو عمر کو دیکھ رہا تھا. اس سے پہلے آپ کی کسی بات سے منع کیا ہے کیا؟ عمر نے مسکراتے ہوئے زید کا غرور برقرار رکھا تھا، جس پر زید نے عمر کو گلے سے لگایا تھا کیونکہ زید خان جانتا تھا عمر خان اس کا غرور ہے، ایسا غرور جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. نکاح شروع کریں، احان نے مسکراتے ہوئے کہا. احان کو عمر اور فلزا ہمیشہ سے ایک ساتھ اچھے لگتے تھے. کہیں نہ کہیں اسے بھروسہ تھا کہ عمر اتنی آسانی سے فلزا کو کسی اور شخص کو نہیں سونپے گا. اور پھر خان جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے ہر حال میں اپنا بناتے ہیں. اسماعیل خان اس کی سب سے اچھی مثال تھی. فلزا خان ولد شہریار خان، آپ کا نکاح 70,000 حق مہر، سکہ رائج الوقت عمر خان ولد عامر خان سے کیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے سوال کیا تھا. فلزا کے دل میں پہلے کی طرح بے سکونی نہیں تھی. عمر کا نام اپنے نام کے ساتھ دے کر اسے اپنے اندر ایک گہرا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا. قبول ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اپنا سوال دہرایا تھا. جی قبول ہے. فلزا کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے جبکہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی. اب مولوی صاحب عمر کی جانب مڑے تھے. عمر خان ولد عامر خان، آپ کا نکاح فلزا خان ولد شہریار خان سے نکاح کیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. فلزا خان، تم عمر خان کی پہلی محبت اور آخری عشق ہو. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. عمر مسکرایا تھا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری دفعہ سوال کیا تھا. جی قبول ہے. یہاں سائن کر دیں. مولوی صاحب نے ایک پیپر عمر کی جانب بڑھایا تھا جس پر عمر نے فوراً سائن کر دیا تھا. گڑیا یہاں سائن کر دو، زید نے فلزا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا. فلزا نے سائن کرنے کے لیے پین پکڑا تھا جو اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا. زید نے پین اٹھایا تھا. اب زید نے فلزا کا ہاتھ پکڑ کر سائن کروایا تھا.
فلزہ نے سائن کرنے کے بعد زید کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ زید خان کے صبر پر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ دعائے خیر کریں۔ مولوی صاحب کے کہنے پر سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ دعا کے بعد سب عمر کو مبارکباد دے رہے تھے۔ نکاح مبارک ہو عمر، براق نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ، لیکن اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے آپ کو؟ عمر نے مسکراتے ہوئے سوال کیا تھا۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا فلزہ کا نکاح اس سے نہیں ہوگا۔ براق نے آنکھ ماری۔ مراد؟ عمر کی بات پر براق نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جس پر عمر مسکرایا تھا۔ میری جان، نکاح مبارک، مراد نے عمر کو سینے سے لگایا تھا۔ جان کے بچے؟ عمر نے ایک مکہ مراد کے پیٹ میں مارا تھا۔ محبت کی سب سے بڑی جیت مبارک میرے یار، اور ہاں نے عمر کو گلے لگایا تھا۔ شکریہ میری جان، نکاح مبارک، میری بہن کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ شکریہ میرا غرور قائم رکھنے کے لیے۔ زید مسکرایا تھا۔ شکریہ لالا، میں جانتا ہوں میں آپ کا غرور ہوں، اور عمر خان آپ کا غرور کیسے ٹوٹنے دیتا۔ اور ایک سیکنڈ، آپ کو مجھ پر شک ہے کیا کہ میں اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتا؟ عمر نے آنکھیں چھوٹی کی تھیں۔ نہیں، مجھ میں تم پر بالکل بھی شک نہیں ہے۔ تم بچوں والی حرکتیں کرنا بند کر دو نوٹنکی۔ زید نے عمر کے سر پر ہلکا سا تھپڑ۔ علی خان اور مریم کو اور عمر اور فلزہ کو ایک ساتھ سٹیج پر بٹھایا گیا۔ مریم کے ہاتھ پاؤں مسلسل کانپ رہے تھے، جو علی خان دیکھ چکا تھا۔ کیا آپ صحیح ہیں؟ علی خان نے مریم کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، میں صحیح ہوں۔ مریم نے علی خان کی جانب دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مریم نے فوراً نظریں نیچے کر لی تھیں۔ علی خان نے مریم کے ہاتھوں کو دیکھا تھا، جو کانپ رہے تھے۔ اگر آپ کو جھوٹ بولنا نہیں آتا تو نہ بولیں۔ علی خان نے مریم کے ہاتھوں کو دیکھا، ہاتھوں کی جانب اشارہ کیا تھا جو مسلسل کانپ رہے تھے۔ نہیں، وہ یہ سردی کی وجہ سے۔ مریم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی جانب دیکھا تھا۔ مارچ کے مہینے میں بھی سردی ہوتی ہے؟ واؤ مسز علی خان، آپ تو بہت ہوشیار ہیں۔ علی خان مسکرایا تھا، جس پر مریم نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھیں۔ اگر آپ مجھ سے گھبرا رہی ہیں تو نہ گھبرائیں، میں آپ کو کھاؤں گا نہیں۔ علی خان نے مریم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا تھا۔ علی خان کی اس حرکت پر مریم نے اپنے ہاتھ پیچھے کرنے چاہے تھے، لیکن نہیں کر سکی تھی، کیونکہ علی خان نے بہت مضبوطی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں سب لوگ؟ مریم نے ادھر ادھر لوگوں کو دیکھا تھا۔ مجھے لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ گاؤں بھی میرا ہے، یہ نکاح بھی میرا ہے، اور مریم شاہ بھی میری ہے۔ علی خان نے مریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت پیار سے کہا تھا۔ علی خان کی اس حرکت پر مریم نے نظریں جھکا لی تھی، جس پر علی خان مسکرایا تھا۔ کیا ہوا ہے چکلی؟ مانا میں خوبصورت ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھری محفل میں مجھے ایسے گھورو۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ عمر نے سامنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ فلزہ نے بہت غور سے عمر کو دیکھا تھا۔ زید لالا کے کہنے پر۔ عمر نے معصومیت سے فلزہ کی جانب دیکھا تھا۔ صرف زید لالا کے کہنے پر؟ کوئی اور وجہ نہیں ہے کیا؟ فلزہ کی بات پر عمر نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں؟ کوئی اور وجہ بھی تھی کیا؟ عمر نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں، نہیں۔ فلزہ نے اداسی سے لوگوں کی جانب دیکھا تھا، جبکہ عمر گہرا مسکرایا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے دیکھو تو ذرا کتنا خوبصورت ہے، کاش یہ مجھے مل جائے۔ دو لڑکیاں آہان کو دیکھ رہی تھیں۔ عرشیہ نے ایک نظر آہان کی جانب دیکھا تھا، جو ان سے بے خبر کال پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور پھر ان لڑکیوں کی جانب دیکھا جو ہنس ہنس کر آہان کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ایک سیکنڈ حفصہ بھی میں آتی ہوں۔ عرشیہ ان لڑکیوں کی جانب بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ حفصہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ عرشیہ ان لڑکیوں کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، ان میں سے ایک لڑکی نے عرشیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز کیا بھاڑ میں، مجھے یہ بتاؤ میرے شوہر کو کیوں گھور رہی ہو؟ عرشیہ نے سرد مہری سے کہا تھا۔ ایک سیکنڈ، کون سا شوہر؟ آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک لڑکی کو عرشیہ کا یہ لہجہ عجیب لگا تھا۔ میں عرشیہ آہان شاہ ہوں، آہان شاہ کی اکلوتی اور آخری بیوی، اور جن کو آپ دونوں جاہلوں کی طرح گھور رہی ہیں وہ میرے شوہر ہیں، اس لیے اپنی آنکھیں فوراً ان سے ہٹا لو، ورنہ یہی آنکھیں نکال کر اس گاؤں کی چیلوں کو کھلا دوں گی۔ عرشیہ کا لہجہ بہت سخت تھا، آنکھوں میں غصہ سا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے انہیں گھورنے کا، ان میں سے ایک لڑکی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بھابھی کیا ہوا ہے؟ براق نے عرشیہ کو لڑکیوں سے غصے سے بات کرتے دیکھ لیا تھا، اس لیے فوراً عرشیہ کے پاس آ گیا تھا۔ براق دیکھو تو ذرا ان بندریوں کو، ایک تو کب سے میرے شوہر کو گھور رہی ہیں اور اب بول رہی ہیں کہ غلط فہمی ہے۔ عرشیہ اب لڑکی کی جانب بڑھی تھی جب براق نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں بات کرتا ہوں بھابھی۔ عرشیہ کی جلن براق بہت غور سے دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے عرش؟ آہان عرشیہ کے پاس آیا تھا۔ بات سنیں۔ اب وہ لڑکی آہان کی جانب بڑھی تھی جب عرشیہ آہان کے سامنے آئی تھی۔ بندریا کہیں کی، مجھ سے بات کرو، میرے شوہر کی جانب دیکھنا بھی مت۔ عرشیہ نے انگلی سے لڑکی کو وارننگ دی تھی۔ عرش، کیا ہوا ہے؟ آہان نے براق اور حفصہ کی جانب دیکھا تھا جو مسکرا رہے تھے۔
دیکھیں آپ کی مسز کو غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ ہم پر فضول الزام لگا رہی ہیں، لڑکی نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں تم دونوں کی نظریں درست کرتی ہوں۔ عرشیہ غصے میں ان کی جانب بڑھتی جب احان نے اسے کمر سے پکڑا تھا۔ احان، میں ان کی جان لے لوں گی، ایک تو میرے شوہر کو گھور رہی ہیں اور پھر کہہ رہی ہیں کہ غلط فہمی ہے۔ عرشیہ نے خود کو چھڑواتے ہوئے کہا تھا، اب دونوں یہاں سے جائیں۔ حفصہ نے ان لڑکیوں کو جانے کا کہا تھا جو حفصہ کے کہنے پر فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ عرش، میری بات سنو، جانے دو انہیں۔ احان نے عرشیہ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ تمہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عرشیہ نے احان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا نا، میرے ساتھ چلو۔ احان نے عرشیہ کو بازو سے پکڑا تھا۔ لیکن یہاں بیٹھو۔ احان نے عرشیہ کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا تھا۔ احان، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ غلط فہمی نہیں ہے۔ عرشیہ نے احان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کب کہا تم جھوٹ بول رہی ہو؟ احان نے عرشیہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ لیکن وہ لڑکیاں تمہیں دیکھ، عرشیہ بھی بول رہی تھی جب احان نے اپنی فنگر عرشیہ کے ہونٹوں پر رکھی تھی۔ مجھے کون دیکھتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، میں کسے دیکھتا ہوں یہ اہم ہے، اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا شوہر تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ احان نے مسکراتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ مجھے ابھی یاد آیا، مجھے فضا کے پاس جانا ہے، اس نے بلایا تھا مجھے۔ احان کی نظروں سے کنفیوز ہو کر عرشیہ وہاں سے بھاگی تھی، جبکہ عرشیہ کے اس جھوٹ پر احان شاہ کی مونچھوں کے نیچے انابی مسکراہٹ آئی تھی۔ حوریہ نے ادھر ادھر دیکھا تھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ حوریہ حویلی کے پیچھے والے گارڈن میں چلی گئی تھی۔ حوریہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہ کسی کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ آہ، کون؟ حوریہ نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے سامنے کھڑے انسان کو دیکھا تھا۔ سامنے دیکھتے ہی وہ اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ تو تم؟ حوریہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جانان، کیا تم مجھے ڈھونڈ رہی تھی؟ مراد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، مجھے جانا ہے۔ حوریہ وہاں سے بھاگنے لگی تھی جب مراد نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھے جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حوریہ کو اپنے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اپنے شوہر کو دھمکی دینا تمہیں مہنگا پڑ سکتا ہے جانا۔ مراد نے حوریہ کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا اور اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ دیکھو، مجھے جانے دو، میں تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ حوریہ نے گھبراتے ہوئے خود کو مراد سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مراد کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ حوریہ کی مزاحمت کام نہیں آئی۔ کسے لگاؤ گی میری شکایت؟ مراد نے حوریہ کو غور سے دیکھا تھا۔ لالا سے شکایت لگائیں گے ہم۔ حوریہ نے مراد کو دھمکی دی تھی جس پر مراد کا کہکا گنجا تھا۔ جانے دو مجھے۔ حوریہ نے مراد کے بازو پر دانت کاڑے تھے جس کی وجہ سے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، لیکن حوریہ پھر بھی بھاگ نہیں سکی تھی۔ مراد نے حوریہ کی اس حرکت پر اسے گھورا تھا۔ مراد کی نظروں سے حوریہ کانپ رہی تھی۔ میں یہاں تمہیں کچھ بتانے آیا تھا اور تم نے مجھے… مراد نے حوریہ کی کمر سے بازو ہٹائے تھے۔ کیا بتانے آئے تھے؟ حوریہ کے دل میں ایک خوف آیا تھا۔ مریم بھابی کے ساتھ ہی تمہاری رخصتی ہوگی۔ مراد ایک پل میں حوریہ کی دنیا ہلا گیا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حوریہ نے مراد کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا میرے کہنے پر ہوا ہے، اور یہ ادھار چکانے کے لیے تیار رہنا۔ مراد نے اپنے بازو کی جانب اشارہ کیا تھا۔ حوریہ فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ سب مہمان جا چکے تھے، صرف شاہ حویلی والے باقی تھے۔ خدا حافظ، احان نے زید سے گلے ملتے ہوئے سب کو الوداع کہا تھا۔ خدا حافظ جگر، اپنا خیال رکھنا اور بھابھی کا بھی۔ مراد نے مسکراتے ہوئے عمر کو الوداع کہا تھا۔ اب وہ اورحان سے ملا تھا، اورحان نے خوشی خوشی اسے گلے لگایا تھا۔ ابھی ہم چلتے ہیں، لیکن جلد ہی آئیں گے اپنی بھابھی کو لینے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، براق نے مسکراتے ہوئے مریم سے کہا تھا، جس پر مریم مسکرائی تھی۔ خدا حافظ کلبم، عالیحان نے مریم کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ عالیحان کی اس حرکت پر مریم گھبرائی تھی۔ اب وہ سب جا چکے تھے۔ حوریہ پریشانی سے اپنے کمرے میں گھوم رہی تھی اور وہ براق کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ لالا، کیا ہم اندر آ جائیں؟ براق جو ابھی فریش ہو کر نکلا تھا، حوریہ کی آواز پر کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ گڑیا آ جاؤ، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ براق نے حوریہ کو بیڈ پر بٹھایا تھا۔ کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہو؟ براق نے حوریہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو اداس لگ رہی تھی۔ لالا، ایک بات پوچھو، سچ سچ بتائیں گے نا؟ حوریہ نے براق کی جانب دیکھا تھا۔ بچے، تم 1000 باتیں پوچھو، کیا ہوا؟ براق نے حوریہ کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ لالا، کیا آپ لوگ میری مریم بھابھی کے ساتھ میری رخصتی کر رہے ہیں؟ جی، براق مسکرایا تھا۔ لیکن کیوں لالا، مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں، مجھ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ میرے بہت سارے گولز ہیں، آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بچے، کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی، اور مراد بہت اچھا ہے، وہ تمہارے سب خواب پورے کرے گا۔ براق نے حوریہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ لالا، وہ اچھا نہیں ہے،
आप सब ने ना निकाह के वक्त मेरी मर्ज़ी पूछी थी और ना अभी पूछी है। लाला, आपने तो कहा था ना कि 1 साल से पहले आप मेरी रुखसती नहीं करेंगे। हुरिया की आंखें नम हुई थीं। बच्चे, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? कौन सा हम तुम्हें दूसरे मुल्क भेज रही हैं? यही रहोगी तो रुखसती के बाद भी। और बच्चे, दादी चाहते हैं कि ऐसा हो, और मुराद है ना वो तुम्हारे सब ख्वाब पूरे करेगा ना। बुराक ने उसे खुद से लगाया था। और अगर उसने मेरे ख्वाब पूरे ना किए तो? हुरिया ने नम आंखों से पूछा था। बच्चे, एक दफ़ा उस पर भरोसा तो करके देखो। तुम्हारा लाला मुराद की गारंटी देता है। बुराक ने हुरिया का माथा चूमा था। हुरिया बचपन से ही बुराक शाह के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, क्योंकि बचपन से ही वो अपनी सारी परेशानियां बुराक को ही बताती थी। इकरा शाह से हुरिया इतना अटैच नहीं थी जितनी बुराक शाह से थी। अर्शिया भी चेंज कर बाहर आई थी। अर्शिया ने एक नज़र अहान की जानिब देखा जो उसे ही देख रहा था। अर्शिया ने फ़ौरन नज़रें फेर ली थी। बेड पर लेटकर अर्शिया ने ब्लैंकेट मुंह तक ले लिया था, क्योंकि आज जो उसने किया था उसके बाद वो अहान शाह से नज़र नहीं मिला पा रही थी। अर्शिया की इस हरकत पर अहान मुस्कुराया था। फिज़ा भी चेंज कर बाहर आई थी। सर दर्द से फट रहा था, इसलिए वो किचन की जानिब बढ़ी थी। फिज़ा ने किचन में देखा मुलाजमा कहीं नहीं थी। फिज़ा लाउंज में आई थी जहाँ उमर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उमर को कॉल पर बात करता देख फिज़ा वापस मुड़ी थी, लेकिन उमर उसे देख चुका था। क्या हुआ है फिज़ा, सब ठीक है ना? उमर फिज़ा के पास आया था। वैसे तो जब भी उमर फिज़ा के करीब आता था उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी, लेकिन आज कुछ अलग सा शोर दिल में मचा था। वो कुछ नहीं, तुम कॉल पर बात कर रहो। फिज़ा अंदर की जानिब बढ़ती जब उमर ने उसका हाथ थामा था। ये कॉल इतनी ज़रूरी नहीं है। उमर ने फिज़ा के सामने कॉल कट कर दी थी। क्या हुआ है, कुछ बात है क्या? उमर ने फिज़ा के चेहरे की जानिब देखा था। वो चाय। फिज़ा ने नज़रें झुकाई थी। फिज़ा की बात पर उमर मुस्कुराया था। आ जाओ। उमर फिज़ा का हाथ थामे किचन की जानिब आया था। अब उमर चाय बना रहा था, जबकि फिज़ा खड़ी उसे देख रही थी। फिज़ा की नज़रें खुद पर महसूस करके उमर ने उसकी जानिब देखा था। क्या हुआ, यही सोच रही हो कि इतना हैंडसम शौहर मुझे कैसे मिल गया? उमर ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तुम 24 घंटे ऐसे अच्छे नहीं रह सकते। उमर की बात पर फिज़ा मुस्कुराई थी। उसके लिए आपको 24 घंटे मेरे पास रहना होगा। उमर ने फिज़ा की आंखों में देखते हुए कहा था। फिज़ा का दिल ज़ोर से धड़का था। चाय बन गई? फिज़ा ने नज़रें चुराई थी। उमर ने कप में चाय डाली थी। मरियम अपने झुमके उतार रही थी। उसके मोबाइल पर बार बार किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। पहले तो मरियम ने इग्नोर कर दिया था, लेकिन बार बार कॉल आने की वजह से मरियम ने कॉल उठा ली। हेलो, कौन? मरियम का लहजा सख्त था। हेलो स्वीट हार्ट, कैसी हो? दूसरी जानिब से आती आवाज़ सुनकर मरियम के हाथ पांव सुन पड़ गए। कैसी हो, पहचाना? मैं जानता हूँ मैंने 2 साल बाद कॉल की है, लेकिन मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम मेरी आवाज़ पहचान गई होगी। क्यों कॉल की है? मरियम की आंखों में नमी आई थी। अच्छा सवाल है। सुना है तुम्हारा निकाह हो गया है। तुमने तो बुलाया भी नहीं, कितनी गलत बात है। क्या चाहते हो तुम? मरियम चिल्लाई थी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ। कल तुम्हारी मेहंदी है। सुना है तुम्हारी शादी गांव के सरदार से हो रही है, और गांव के सरदार अपनी इज्जत पर कोई समझौता नहीं करते। अगर मैं आली खान को अपने माजी के बारे में बता दूँ तो? कॉल की दूसरी जानिब कहका गूंजा था। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मुझे दोबारा कॉल मत करना। मरियम ने कॉल कट करके मोबाइल बेड पर फेंका था। मरियम दीवार से लगती हुई ज़मीन पर बैठती चली गई। घुटनों में सर्दी, वो रो रही थी। अल्लाह मियाँ, प्लीज़, मेरा माजी क्यों मेरे सामने आ गया है? क्यों वो शख्स 2 साल बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आया है? ये माजी भी कितनी बुरी चीज़ है, कब्र तक साथ जाता है। इंसान जितना अपना माजी भूलना चाहता है, ये माजी उतना ही हमारे सामने आता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा माजी हमारे सामने आ खड़ा होता है। हमारा माजी कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। मासी, यार शहवेज़, कब आएगी वो मरियम? अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। यह मनाजर एक होटल रूम के हैं जहाँ 4 लड़के बैठे थे। यार ज़रा सा इंतज़ार कर ले, आती ही होगी। कर लेना अपनी प्यास पूरी। शहबाज की बात पर चारों का कहका गूंजा। मुझे तो लगा था कि वो तेरे जाल में नहीं फंसेगी। एक लड़के ने हंसते हुए शहबाज को देखा था। मरियम जो कमरे की जानिब आ रही थी, एक लड़की से टकराने की वजह से वो वहीं रुक गई, लेकिन कमरे से आती हुई उन चारों की आवाज़ें सुनकर वो कमरे के बाहर रुकी थी। वो लड़की बहुत बेवकूफ़ है। मैंने उससे 2-4 प्यार की बातें क्या कर ली, उसे लगा मैं उससे सीरियस हूँ, लेकिन वो नहीं जानती मुझे बस अपने फ़ायदे से मतलब है। मतलब ख़त्म, ताल्लुक़ ख़त्म। वो आती ही होगी। वो इतनी मासूम है कि मेरे कहने पर होटल आ रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसके साथ होने वाला क्या है। शहबाज की बातों पर चारों हंसे थे। मरियम के कदम लड़खड़ाए। मरियम फ़ौरन बाहर की जानिब भागी थी। अभी वो दोनों हवेली के बाहर वाले लॉन्च में बैठे हुए थे। उमर, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी, लेकिन मैंने तुम्हें जन्नत की तस्वीर देखते देखा था।
تم جنت کو پسند کرتے ہو، تمہاری شادی بھی اس سے ہونے والی تھی، میں نے تم سے تمہاری خوشیاں چھین لی، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ فلزا نے نظریں جھکائے کہا، کیا؟ سیکنڈ، تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے جنت پسند ہے اور میری شادی اس سے ہونے والی ہے؟ عمر نے فلزا کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ مجھے جنت نے بتایا تھا، وہ تمہاری شادی کے لیے یہاں آئے ہیں۔ واو، اس نے کہا، اور تم نے مان بھی لیا؟ اس ماما کی پری نے کبھی کوئی سیدھی بات بھی کی ہے کیا بھلا؟ عمر نے اپنی والیٹ سے ایک تصویر نکالی تھی، اور وہ تصویر یہ ہے۔ عمر نے تصویر فلزا کی جانب بڑھائی تھی۔ فلزا نے مسکرا کر تصویر کو تھاما تھا۔ یہ تصاویر، یہ تو میری سب سے فیورٹ تصویر ہے، یہ تمہارے پاس کیسے؟ فلزا نے خوشی سے کہا تھا۔ وہ تصاویر فلزا کے 4 سال کی تھی، جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم سے متعلق ہر چیز میں نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہے۔ یہ تصاویر میرے پاس 9 سال کی عمر سے ہیں۔ میں نے آج تک کبھی بھی اس تصویر کو خود سے دور نہیں کیا، کیونکہ یہ تصویر اور اس تصویر میں موجود شخص میرے دل کے بہت قریب ہے۔ عمر نے پیار سے فلزا کے خوشی سے کھلے چہرے کو دیکھا تھا۔ تو کیا تمہیں جنت پسند نہیں ہے کیا؟ فلزا نے امید سے عمر کی جانب دیکھا تھا۔ عمر نے مسکرا کر نہیں میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں اتنے سالوں میں کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آئی کیا؟ فلزا نے حیرانی سے کہا۔ نہیں، کیونکہ فلزا خان ہی میری پہلی محبت اور آخری عشق ہے۔ میری دنیا فلزا خان پر ہی ختم ہوتی ہے۔ عمر نے فلزا کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر میری اس چشمے سے شادی ہو جاتی تو کیا کرتے تم؟ فلزا نے منہ بنایا تھا، جس پر عمر کا کہکا گونجا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ عمر خان ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں، کیونکہ تم میری محبت نہیں ہو جو میں اتنی آسانی سے تمہیں قربان کر دوں گا۔ تم میرا عشق ہو، ایسا عشق جس کو عمر خان کسی بھی حالت میں پا لیتا۔ عمر کے الفاظوں سے اس کی محبت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ ویسے تم اٹلی میں اگر چاہتے تو کسی بھی لڑکی کو اپنی گرل فرینڈ بنا سکتے تھے، مجھے کون سا پتہ چل جانا تھا؟ فلزا نے ٹیڑھے میڑے منہ بنائے تھے۔ مس فلزا، عمر خان آپ سے بہت وفادار ہے، اور وفاداری یہ نہیں ہے کہ آپ کو بے وفائی کرنے کا موقع نہ ملے، بلکہ وفاداری تو یہ ہے کہ آپ کو بے وفائی کرنے کے 101 موقع ملے جنہیں آپ نظر انداز کر دیں۔ لیکن تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہوئی؟ اور بھی لوگ ہیں دنیا میں جو بہت خوبصورت ہیں۔ فلزا نہیں جانتی تھی وہ شخص اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ عمر خان کی نظر میں سب سے حسین ہو تم۔ عمر کی بات پر فلزا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ عمر نے فلزا کو خود سے لگایا تھا۔ اب اتنی محبت کرو گے تو رونا تو آئے گا نا؟ فلزا نے عمر کے سینے میں منہ چھپایا تھا، جس پر عمر کا کہکا گونجا تھا۔ اماں چائے دے دیں، سر بہت درد کر رہا ہے۔ حوریہ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو حوریہ؟ اقرا شاہ نے حوریہ کے پاس بیگ دیکھا تو سوال کیا۔ کیا مطلب ہے؟ امی آفس جا رہی ہوں۔ حوریہ نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کل مہندی ہے اور تم ان سب کاموں میں مصروف ہو، لڑکی ہمیں بہت کام کرنے ہیں۔ لیکن امی، میں نے کہا نا نہیں جاؤ گی مطلب نہیں جاؤ گی، اقرا شاہ نے سختی سے کہا تھا۔ سب کا بس مجھ پر چلتا ہے، جس سے دیکھو مجھ پر ہی روب جھاڑتا ہے۔ آپ سب بہت برے ہیں، حوریہ کہہ کر کچن سے باہر نکلی تھی، جب اسے راستے میں مراد دیکھا تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم بہت برے ہو، حوریہ کہہ کر فوراً بھاگ گئی تھی۔ لڑکی تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ اقرا شاہ کو حوریہ کی یہ حرکت بری لگی تھی۔ جانے دینا چھوٹی امی، وہ غصہ ہے، مراد نے پیار سے کہا تھا۔ کیا مطلب مراد؟ شوہر سے ایسے کون بات کرتا ہے؟ میری بیوی اور آپ کی بیٹی کرتی ہے۔ ویسے مجھے اس کی باتوں کا بالکل بھی برا نہیں لگتا۔ مراد ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ مراد، پہلے ہی براگنوں سے بہت سر پر چڑھایا ہوا ہے، خبردار جو تم نے اس کی کوئی الٹی سیدھی حرکت میں اس کا ساتھ دیا۔ اقرا شاہ نے مراد کے لیے ناشتہ لگایا تھا۔ آئی ایم سوری، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ سختی نہیں کر سکتا، مراد نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اگر تم نے ایسے ہی اس کو ڈھیل دی نا تو وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ایسے ہی بدتمیزی کرے گی۔ اقرا شاہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں، مراد شاہ اس کی ساری بدتمیزیاں برداشت کر لے گا۔ اور ہاں، ابھی پلس میری بیوی پر سختی نہ کیا کریں، چھوٹی سی تو ہے وہ بچی۔ کیا ہی کہوں میں، ایک وہ ہے جو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور ایک تم ہو اس پر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو۔ مراد کی حوریہ کی ایسے سائڈ لینے پر اقرا شاہ نے سر جھٹکا تھا۔ ہاں، کیونکہ مراد شاہ کا سب کچھ حوریہ شاہ کا ہی تو ہے، مراد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر اقرا شاہ بھی مسکرائی تھی۔ السلام علیکم داجی، کیسے ہیں آپ؟ آہان نے داجی کے کمرے میں آتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، داجی نے آہان کا ماتھا چوما تھا۔ آپ نے بلایا؟ آہان داجی کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ داجی کے ذہن میں براق کا خیال آیا تھا۔ براق صحیح ہے نا؟
میرا مطلب رحمان صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ مسجد جاتا ہے. مجھے لگتا ہے اسے کوئی پریشانی ہے. میرا دل بہت گھبرا رہا ہے براق کو لے کر. شاہ نواز صاحب اپنے سب پوتوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن براق کے لیے ان کی محبت کچھ الگ سی تھی. داجی ٹینشن نہ لے، سب ٹھیک ہے، وہ بس اسے ہدایت مل گئی ہے. احان نے داجی کا ہاتھ تھاما تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا شاہ نواز صاحب براق شاہ کے معاملے میں بہت کمزور ہیں. لیکن احان، مجھے اس کا رویہ بدلا سا لگتا ہے. وہ بہت بدل سا گیا ہے. میرا بچہ پہلے جیسے بولتا نہیں ہے. شاہ نواز صاحب نے براق شاہ کا رویہ نوٹ کیا تھا. داجی، محبت ہر انسان کو بدل دیتی ہے. احان نے شاہ نواز صاحب کا ہاتھ چوما تھا. محبت؟ کیا براق کو کوئی پسند ہے کیا؟ داجی کو یہ خبر سن کر حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ محبت اور براق شاہ دو الگ چیزیں تھیں. براق شاہ کے دل میں صرف ایک لڑکی بستی تھی اور وہ تھی حوریہ شاہ. داجی، اسے حفصہ خان سے بہت محبت ہے. اسے وہ تب سے پسند ہے جب وہ حمزہ کی بیوی تھی. احان نے سارا معاملہ داجی کو بتایا تھا. احان، براق اتنی تکلیف میں تھا، تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ وہ رویا تھا. احان، ہمیں براق کی محبت سے خوف آ رہا ہے. داجی کے دل میں خوف سا آیا تھا. داجی، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم نے ہمیشہ اس کی ساری خواہشات پوری کی ہیں. براق شاہ نے اپنی زندگی میں صرف ایک لڑکی سے محبت کی ہے، اور وہ ہے حفصہ خان. اور احان شاہ ہر حال میں براق کی یہ خواہش پوری کرے گا. احان، تم جانتے ہو نا، براق نے پہلے بھی کسی عورت سے محبت کی تھی، اور اس نے اسے بہت تکلیف دی تھی. داجی کو ماضی یاد آیا تھا. داجی، چھوٹی امی سے غلطی ہوئی تھی، جس کی سزا آج تک براق انہیں دے رہا ہے. 17 سال ہو گئے، اس بات کو براق نے انہیں ابھی تک معاف نہیں کیا. بس احان، ہم نہیں چاہتے کہ ماضی ایک دفعہ پھر خود کو دہرائے. اس دفعہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا اس کا رونا. ہم نہیں چاہتے کہ اس دفعہ وہ روئے، اس کا دل ٹوٹے، اور اس دفعہ بھی وجہ ایک عورت ہی ہو. داجی کی آنکھوں کے سامنے 7 سال کا بچہ روتا ہوا چہرہ لہرایا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا، لیکن احان شاہ نے ہمیشہ براق شاہ کی سب خواہشات پوری کی ہیں، اور یہ تو پھر براق شاہ کی محبت ہے. میں ہر حال میں براق کو اس کی محبت دلا کر رہوں گا. اب فکر نہ کریں. عالیحان کی شادی کے بعد ہم براق سے بات کرتے ہیں. احان نے داجی کو حوصلہ دیا تھا، جس پر داجی نے ہاں میں سر ہلایا تھا، کیونکہ احان شاہ اپنی زبان کا بہت پکا تھا. داجی، ایک بات بتائیں، یہ حوریہ کی مہندی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ دراصل مراد چاہتا تھا، اور ہم اپنے پوتے کو منع نہیں کر سکتے. داجی مسکرائے تھے. اچھا. احان ہنسا تھا. احان، ایک سوال پوچھیں؟ داجی کے ذہن میں ایک سوال آیا تھا. جی داجی، آپ جتنے چاہیں سوال پوچھیں. احان کے لہجے میں بہت احترام تھا. عرشیہ کے ساتھ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بہت خوبصورت. داجی کے سوال پر احان کو عرشیہ کی کل رات والی حرکت یاد آئی تھی. تمہیں اس سے کتنی محبت ہے؟ داجی نے احان کے لہجے میں پہلی دفعہ کسی عورت کے لیے اتنی محبت محسوس کی تھی. داجی، عرشیہ خان دنیا کی وہ واحد عورت ہے جو احان شاہ کو تخت سے اٹھا کر اپنے قدموں میں جھکانے کی ہمت رکھتی ہے. کل کائنات ہے وہ میری. مجھے نہیں پتا کہ کب مجھے اس سے اتنی محبت ہوگی، لیکن وہ لڑکی ایسی ہی ہے. اس کی لاکھ نفرت کے باوجود بھی یہ دل بس اسی کے لیے دھڑکتا ہے. اس دل میں اس کے لیے بس ایک ہی احساس ہے، اور وہ ہے محبت. اگر وہ ساری زندگی میں مجھ سے نفرت کرے گی نا، تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن اگر وہ مجھ سے دور ہو گئی نا، تو احان شاہ کی زندگی ختم ہو جائے گی. وہ میری زندگی کی چمک ہے، میری زندگی کا کل اثاثہ ہے وہ. احان کے الفاظ میں اس کی محبت واضح تھی. احان کی بات پر داجی مسکرائے تھے. وہ اس کے الفاظوں سے اس کی محبت کا اندازہ لگا چکے تھے.